Assalamu alaikum students. Welcome to Virtual University's class on Supply Chain Management. In lecture number 31 today, we'll continue our discussion on the critical concept of coordination. We'll discuss 4 modules today. Module 4 talks about and explains the actions that are necessary to facilitate the building up of strategic partnerships and trust within a supply chain. If you could recall, we did identify the importance of strategic partnerships and building up of trust when we discussed the 5 managerial levers which allow us to implement coordination and a coordinated supply chain for any enterprise. Module number 5 tries to develop an understanding for collaborative planning, forecasting, and replenishment possible in any particular type of supply chain, be it the supply chain in the manufacturing side, be it the supply chain in the retail side. The idea is that we should be able to develop an understanding how collaborative planning, forecasting, and replenishment is possible in a supply chain. Module number 6 identifies the future trends associated with coordination or coordinating a supply chain. And module number 7 specifically talks about false failure rates. Now, false failure rates are one of the most damaging phenomena associated with the supply chain. Most of the time, people working in Pakistan for multinational corporations or being a part of the global supply chains for a multinational corporations suggests that the products that originate from Pakistan and are delivered outside Pakistan are often returned back without a proper identification of the defect or inavailability or the absence of a specification that was made necessary by the customer. So in that situation, your false failure rates not only increase the cost of the supply chain, but also lead to the demise of the enterprise or its associated partners in the supply chain. So we'll discuss this in detail. Our discussion today starts with the idea that we should be able to identify all those actions that would help any enterprise in general and a supply chain in particular in building up a strategic partnership and trust in its supply chain. یہاں پہ جو بات غور طلب ہے وہ یہ ہے that each party is interested in the other member's welfare and it should not act without considering its actions impact on the other members of the supply chain. یعنی آپ کی کوشش یہی ہے that you should be able to cooperate and develop trust so that the overall supply chain performance is improved. اور ہوتا بھی یہی ہے that you are in a position to, number 1, align the incentives and goals for the supply chain. You can actually, number 2, identify all those actions and implement them judiciously to achieve coordination so that the coordination concept is easily implemented. اب یہاں پہ ایک پوائنٹ اور بھی غور طلب ہے کہ whenever you are dealing with supply chain tends to identify a common goal. But that common goal is often obstructed by our own vested interest. کسی ایک سٹیج کے اوپر جو اونر ہوگا سپلائی چین کا وہ سپلائی چین کی دوسرے ممبرس کے آبجیکٹیوز کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک سب آپٹیمائزڈ طریقے سے یا ایک لوکل آبجیکٹیوز کے پیش نظر وہ تمام ایفرٹس کو ایلیمینیٹ کر دیتا ہے جو سپلائی چین کی اوور آل افیکٹونیس کو یا ایفیشنسی کو یا پروڈکٹیوٹی کو امپروو کرتا ہے. سو وین ایور یو آر ڈیلنگ ود سچ سچویشنس یو وڈ آلویز ایکسپیرئنس a lowering of productivity, increase in cost and duplication of efforts. اگر آپ اپنی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ یا انوینٹری کاسٹ کو بھی انکریز ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو دیٹ از پرائمرلی بیکاز آف دا فیکٹ کہ کسی جگہ پہ سپلائی چین کی جو اسٹرینتھ تھی اس کو کمپرومائز کیا گیا اور وہ جو بظاہر آن پیپر بہت زیادہ بڑی اسٹرینتھ نظر آ رہی ہے دیٹ say for instance the operation side of the supply chain has been able to reduce costs, it is actually causing increase in costs for other stages of the supply chain. In other words,
یو آر ایکسپیرئنسنگ دا فینامنا جہاں پہ جو ویکسٹ ممبر ہے وہ آپ کی سپلائی چین کی اوور آل اسٹرینتھ کو کمزور بنا رہا ہے. سو وین ایور یو آر ڈیلنگ ود کوآرڈینیشن, میک اٹ اے پوائنٹ کہ آپ کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپس ہیں یا ٹرسٹ ہیں وہ ان تمام ایکٹیویٹیز کو اوائڈ کریں جس کی وجہ سے ڈپلیکیشن ہو رہی ہے. فار انسٹنس, آپ کے سپلائر نے آپ کی انٹرپرائز کو را مٹیریل یا سب اسمبلی پرووائڈ کی. وہ را مٹیریل جب آپ ریسیو کرتے ہیں تو پتہ چلا آپ کو دوبارہ انسپیکشن کرنی پڑ رہی, اینڈ دیٹ انسپیکشن واز ایکچولی پرفارمڈ بائی دی سپلائر سائڈ ایز ویل. اب یہ ڈپلیکیشن ہو رہی ہے. اس ڈپلیکیشن کو آپ اوائڈ کر سکتے تھے اگر آپ کے سپلائر کو آپ نے اتنی زیادہ پراپر طریقے سے انفارمیشن شیئرنگ کرنے کے ساتھ یا اس کی ٹریننگ کرنے کے ساتھ یا اس کی اپنی ابیلٹی کو آپ نے استعمال کیا, دیٹ ایک اسٹینڈرڈائزڈ کنٹرول چارٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ سپلائر کے پاس بھی موجود ہے اور آپ کی انٹرپرائز کے پاس بھی موجود ہے. تو ایسی سچویشن میں آپ انسپیکشن کو کافی حد تک اوائڈ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے دیٹ یو شوڈ آلویز لک فار دا ڈیمیج انفلکٹڈ اپان دا پروڈکٹ اور سب اسمبلی ڈیورنگ ٹرانسپورٹیشن. اگر اس پہ آپ کی پیکیجنگ کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو انسپیکشن بھی دوبارہ کرنی پڑے گی. بٹ اف دا پیکیجنگ پالیسی از ان پلیس, if the documentation is in place, تو ڈاکیومنٹیشن کمپلیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ڈاکیومنٹیشن ساری انفارمیشن سپلائر کی طرف سے آپ کی انٹرپرائز کو ٹرانسفر کر دے گا, جس کی وجہ سے ریزلٹس آپ کے بہتر آ جائیں گے. آپ کے جو کسٹمرز کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ منیمم پاسبل آف لیڈ ٹائم کے ساتھ ود منیمم آف کاسٹ اچیو کر سکتے ہیں. کیونکہ ٹریڈیشنلی دیکھا یہ گیا کہ سپلائی چین میں پاور کا جو فیکٹر ہے وہ بہت زیادہ نیگیٹو رول پلے کرتا چلا آیا ہے. وی ہیو لرنڈ اٹ دا ہارڈ وے. ہم کسی زمانے میں پاور کو اس طرح سے دیکھتے تھے, دا پاور ایسوسیٹڈ ود اینی اسٹیج وڈ بی جہاں پہ ایک ڈومینیٹنگ پارٹنر آف دا سپلائی چین وڈ ٹیک کیئر آف دا انٹائر سپلائی چین پرابلمس. لیکن یہ ہوتا نہیں ہے. وہ سونر اور لیٹر ان ایتھیکل پریکٹسز کا شکار ہو کر اپنی سائٹ کے اوپر ساری کی ساری پروفٹس کو ٹلٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, یا وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے ہی پروفٹ کی بات کروں, سپلائر کی یا ڈسٹریبیوٹر کے جو پرابلمس ہیں ان کو میں نظر انداز کرتا چلا جاؤں, جس کی وجہ سے ایک سٹیج کے اوپر تو میکسیمائزیشن ضرور نظر آتی ہے لیکن اوور آل سپلائی چین جو ہوتی ہے وہ اپنی افادیت کھو بیٹھتی ہے, اور اس کی وجہ سے نہ صرف انٹرپرائز نقصان اٹھاتی ہے بلکہ انٹائر سپلائی چین نقصان اٹھاتی ہے, جس میں لاس آف پروفٹس کے ساتھ ساتھ آپ کا برانڈ امیج اور آپ کی جو برانڈ نیم ہے وہ بھی ٹارنش ہو جاتی ہے. سو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یور جاب ایز اے سپلائی چین مینیجر از ٹو ڈیولپ ٹرسٹ بیسڈ اسٹریٹجک پارٹنرشپ. یہ ایک ایتھیکل ڈومین کا کانسیپٹ ہے لیکن اٹ ہیز ڈائریکٹ امپیکٹ آن دا پروفٹس, دا لانگ ٹرم پروفٹس آف دا سپلائی چین. ایک طریقہ تو یہی ہے کہ آپ کہیں کہ ہم ڈیٹرنس بیسڈ ویو کو اپنا لیتے ہیں, ہم کانٹریکٹ بیسڈ طریقے سے اپنی جو انفارمیشن ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے رسپانسبلٹیز, رولز, جاب ڈسکرپشنز اور لائن آف ایکشنز اور اسٹریٹجیز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ایک فارمل طریقے سے باؤنڈریز کو آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں, so that the parties, the suppliers, the enterprise, the distributors, they should believe in a trusting manner جس میں سیلف انٹرسٹ کو آپس سے پش ڈال سکیں. آپ کہیں کہ نہیں, میرے سیلف انٹرسٹ سے زیادہ جو سپلائی چین کا انٹرسٹ ہے وہ زیادہ مقدم ہے. سو وین ایور یو آر ڈیلنگ ود اے سچویشن لائک دس, یو وڈ بی ان اے پوزیشن ٹو ناٹ اونلی انیشیٹ بٹ آلسو سسٹین اے ٹرسٹ بیسڈ اسٹریٹجک پارٹنرشپ. اس میں کہیں کچھ انٹرپرائزز پروسیس بیسڈ ویو کو بھی اپنا لیتی ہیں. Whenever you are dealing with a process-based view, you actually take into account the trust and cooperation build up as a result of series of interactions between different stages. Supplier نے کہا کہ آپ کا جو مٹیریل ہے اس سے بہتر مٹیریل میں آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہوں, اور اس میں آپ کا کاسٹ بھی شاید بہتر طریقے سے سیو ہو سکتا ہے. So that is only possible if there is a trust and cooperation that exists between the supplier and the enterprise.
یہاں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پازیٹیو انٹریکشنز وڈ آلویز پرووائڈ اسٹرینتھ ٹو دا سپلائی چین. اور اس کے برعکس اگر میں یہ کہوں کہ نیگیٹو انٹریکشنز جو ہوتے ہیں وہ نہ صرف سپلائی چین کو ویک کرتے ہیں بلکہ کسی بھی طور پہ سپلائی چین کو اپنا جو بیسک انٹینٹ ہے اس کو فلفل کرنے سے روک دیتے ہیں. سو وین ایور یو آر ڈیلنگ ود دی پروسیس آف بلڈنگ اپ ٹرسٹ ان دا سپلائی چین ریلیشن شپ, چاہے وہ سپلائر اور انٹرپرائز کا ہو, چاہے وہ انٹرپرائز اور ڈسٹریبیوٹر کا ہو, یا ایون سپلائر اور ڈسٹریبیوٹر کا ہو, یو شوڈ میک اٹ اے پوائنٹ that you should not identify the situations جن کو ہم کہتے ہیں بہت زیادہ آئیڈیل سچویشنز. پتہ چلا آپ نے اپنے کانٹریکٹ کو صرف اور صرف آئیڈیل سچویشن کے اوپر بنا کے بات کو مکمل کر دیا. اس کے برعکس کنٹیجنسی والی آپ نے بات ہی نہیں کی, اور آپ یہ لاجک سامنے لے کے آ جاتے ہیں کہ جناب میں اس وجہ سے نہیں ان کو ہینڈل کرنا چاہتا کیونکہ یہ تو فورسز آف نیچر ہیں, کہیں پہ فورس میجور یا کوئی ایسا ڈیزاسٹر آ جاتا ہے اس کی وجہ سے تو ویسے ہی یہ چیز کور نہیں ہو سکتی, تو وائی شوڈ آئی وری اباؤٹ اٹ. یہ ایک اچھی سوچ نہیں ہے. کوشش کیجئے یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی آل دوز ایگریڈ اپون گراؤنڈ رولز جن کے ذریعے ایک اسٹینڈرڈائز کانٹریکچوئل لینگویج میں آپ تمام کے تمام ممبرس کو پراپر طریقے سے ان کی باؤنڈریز میں رولز اور رسپانسبلٹیز ایلوکیٹ کرنے کے بعد کوآرڈینیشن کے پہلے اور بنیادی اصول کے مطابق ٹرسٹ بیسڈ ریلیشن شپ کی طرف لے کے جائیں. اور وہ ٹرسٹ بیسڈ ریلیشن شپ کیا ہوگی؟ انفارمیشن شیئرنگ, الائنمنٹ آف آبجیکٹیوز, آپریشنل امپروومنٹس اینڈ اسٹیبلائزیشن آف پرائسز. یہ ساری چیزیں اگر آپ کلیکٹیولی کسی امبریلا کی طرف اسٹڈی کریں گے تو وہ امبریلا کوآرڈینیشن ہے, اور اسی کوآرڈینیشن کو اگر آپ لانگ ٹرم بیسس کے اوپر سسٹینیبل بنا دیں گے تو your relationship would identify a common goal, and that common goal is کہ جو اسٹرینتھ ہے سپلائی چین کی وہ اسٹرینتھ ہوگی ویکسٹ ممبر کی. آپ کے سپلائر کے پاس فرض کر لیجیے کمپیوٹر بیس سسٹم نہیں ہے, he is not in a position to identify other sources of the same material جس کے ذریعے آپ اپنے سپلائر سے کوئی را مٹیریل حاصل کرتے ہیں. تو you should extend that expertise to him. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ ہی کے لیے کام کر رہا ہے. اگر آپ اتنا ٹرسٹ بنا لیں گے, اتنی ٹرسٹ بلڈنگ کر لیں گے تو آپ ویلیو انکریز کر رہے ہیں. آپ ریلیشن شپ کی ویلیو انکریز کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی کنٹریبیوشن کو بھی بہت بہتر طریقے سے مینج کر رہے ہیں, کیونکہ یہی چیز آگے چل کے آپ کو آپریشنل رولز, آپریشنل آبجیکٹیوز کو جو ساری پارٹیز کے پاس کہیں نہ کہیں مختلف شیپ میں موجود ہوتی ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہیلپ کریٹ کرتی ہے. پھر یہاں پہ بات مکمل اس وقت ہوتی ہے جب آپ ایسی تمام کانٹریکٹ مینجمنٹ کی پالیسیز, ایسی تمام کانٹریکٹ مینجمنٹ کی کلاسز کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں جس کے ذریعے آپ کانٹریکٹس کی افیکٹونیس کو انکریز کرتے ہیں. کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے واٹ ول ہیپن؟ یو وڈ اینڈ اپ اے سچویشن جہاں پہ کوئی کنفلکٹ ارائز کرتی ہے اینڈ دیٹ کانفلکٹ از نائدر بینگ ایڈریسڈ پراپرلی. کیونکہ ہر کسی کے پاس ایک اپنی مایوپک یا ایک اپنی لوکلائزڈ آبجیکٹو کی اسکیم تو موجود ہے, بٹ جو ایک اوور آل آبجیکٹو والا ایڈوانٹیج ہوتا ہے وہ اس کے پاس موجود نہیں ہوگا. تو یہ ایک بڑی پرابلم ہے جس کو آپ اس طرح سے اوور کم کر سکتے ہیں اگر آپ ویلیو جو کسی بھی سپلائی چین کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتی ہے اسے آئیڈینٹیفائی کریں, اس کی ریلیشن شپ اور اس کی کنٹریبیوشن کو پراپر طریقے سے میوچل بینیفٹ کی ڈومین کے انڈر ویژلوائز کر کے تمام ممبرس کو اس کے مطابق ایجوکیٹ کیجئے, ان کو یہ کرائٹیریا بتا دیجئے دیٹ وی بلیو اینڈ وی شوڈ ان پرنسپل فالو اکوالٹی اینڈ فیئرنیس اپروچ. یہاں پہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جہاں پہ اپنے بینیفٹس کو پراپر طریقے سے ایک ایگریبل فارمولا کے تحت شیئر کریں, وہاں پہ اپنے لاسز کو بھی پراپر طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کر سکیں. کیونکہ اگر آپ اس طرح سے نہیں کریں گے واٹ ول ہیپن؟ اگین دی لوکل آبجیکٹو, دی پاور فیکٹر وڈ ایٹ اوے دا ٹرسٹ بیسڈ ریلیشن شپ. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ صرف زبانی جمع خرچ نہ کیجیے,
you should be able to identify and monitor all those important criteria جس کے اوپر آپ اپنے بینیفٹس کو یا اپنے لاسز کو آئیڈینٹیفائی کریں گے, ایویلویٹ کریں گے, اور ان فیکٹرز کو پھر پراپر طریقے سے ایڈریس کریں گے. کیونکہ اس کے لیے اگر آپ کے پاس میکانزم نہیں ہے, واٹ ول ہیپن, یو وڈ ناٹ بی ایبل ٹو کریٹ این افیکٹو کانٹریکٹ اور افیکٹو گول جہاں پہ آپ کے گیپس جو ہوں گے وہ ایڈریس بھی نہیں ہو سکیں گے. آپ کی فارمل ریلیشن شپس کے بجائے جو آپ کی انفارمل ریلیشن شپ ہے یا انفارمل ارینجمنٹس ہیں وہ آپ کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں گے. یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے, کیونکہ عام طور پہ دیکھا یہی گیا کہ جب ہم کبھی سپلائی چین کو پروسیجرز اور پالیسیز کی ڈومین میں آئیڈینٹیفائی کرتے چلے جاتے ہیں, وی ڈو ناٹ آئیڈینٹیفائی دی نان وربل کمیونیکیشن, کیونکہ کمیونیکیشن جو پیپر پہ آ گئی, جو کسی میٹنگ میں پریزنٹ ہوگی تو ڈاکیومنٹ تو ہو جائے گی. بٹ اف دیر آر سگنلس لائک آپ کے سپلائر نے ریکویسٹ بھیجی آپ کی انٹرپرائز کو کہ آپ اپنی جو ڈیمانڈ ہے یا فورکاسٹ ہے اس کو ہمارے ساتھ شیئر کر دیجئے, تو وہ 2-3 ہفتے بعد سپلائر کو انفارمیشن جا رہی ہے اور وہ بھی انایڈیکویٹ یا انکمپلیٹ طریقے سے جا رہی ہے, تو واٹ ول ہیپن, اٹ وڈ ڈسٹروائے اینی اسموتھ آپریشن آف, جسے کہنا چاہیے انفارمیشن شیئرنگ بٹوین دا سپلائر اینڈ دی انٹرپرائز. اور یہ ساری کی ساری چیزیں بہت زیادہ کامن ہیں. ہم ریگولر میٹنگز میں جاتے ہیں, ہم اس میں کمیونیکیشن جو کنڈکٹ کرتے ہیں, اگر اس کی منٹس آف دا میٹنگ تمام ممبرز آف دا سپلائی چین کو شیئر نہیں کی جا رہی ہوتی, واٹ ول ہیپن, سو یو آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو شیئر یور کامن آبجیکٹیوز, گولس. اور وہ کیا ایک میسج دیتا ہے, دیٹ وی ڈو ناٹ ہیو ٹرسٹ with the other members of the supply chain. اور اس کی وجہ سے پرابلمس کیا آتی ہیں, potentially there is کہ آپ ایک کنفلکٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ کنفلکٹ جو ہوگی آگے آپ کو کیا پرابلم کریٹ کر سکتی ہے کہ آپ بجائے اس کے کوئی پروڈکٹیوٹی سے ریلیٹڈ کام کریں, آپ کنفلکٹ ریزولوشن میں اپنا ٹائم ضائع کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر یہاں پہ یہ بھی دیکھا گیا کہ کنفلکٹ ریزولوشن کس طرح سے آپ ہینڈل کریں گے. If you are situated in Pakistan and your distributor is in the Middle East, what court of law should be followed? پتا چلے پاکستانی جسٹس سسٹم جو ہے اسے فالو کیا جائے, یا جو یونائٹیڈ عرب ایمریٹس کا جسٹس سسٹم یا جوڈیشری کا سسٹم ہے اسے فالو کیا جائے. کامرس کی جو لا ہیں وہ انگلش لا کے تحت آپ اپنی ایگریمنٹ یا اپنے کانٹریکٹ کو مینج کریں, یا ہاؤ وڈ یو ریزالو دا کنفلکٹ. تو یہ ایسے سوال ہیں جن کا کوئی جواب اتنے جلدی اور اتنے بہتر طریقے سے آپ کو میسر نہیں آ سکتا, انلیس انسٹیڈ آف بینگ, جسے آپ کہتے ہیں کہ میں نے ٹرسٹ کو کسی حد تک کمپرومائز کیا, آپ اس ٹرسٹ کو پراپر طریقے سے مینج کرتے تو آپ کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ تھی وہ اس کنفلکٹ کا شکار ہی نہ ہوتی. سو وین ایور یو آر ڈیلنگ ود یور ریلیشن شپ ود اے اسٹریٹجک پرسپیکٹو, جس میں آپ چاہتے ہیں کہ کوآپریشن اور ٹرسٹ ڈیولپ ہو, تو یو شوڈ ہیو افیکٹو مینجمنٹ اسکلس. افیکٹو مینجمنٹ اسکل صرف ٹاپ مینجمنٹ کو ڈسپلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایچ اینڈ ایوری انٹرفیس, جو بھی اسٹیج بائی اسٹیج آپ کی انٹریکشن بن رہی ہے, وہاں پہ آپ کو صرف ڈیزائن کی حد تک ہی بات نہیں کرنی, آپریشنس کی حد تک بھی آپ کو وہ مینجمنٹ آف ریلیشن شپ ڈسپلے کرنی ہوگی. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے, یور بینیفٹس, یور فیوچر اپرچونسٹک بینیفٹس, دے وڈ بی کمپرومائزڈ. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا, آپ کی سپلائی چین کی جو پارٹنرشپ کی سکسیس فیکٹرز ہو سکتے تھے وہ بجائے سکسیس کی طرف فیلئرس کی طرف چلے جاتے ہیں. یہاں پہ یہ بھی بات آپ ذہن نشین کر لیجیے, دیٹ وین ایور یو آر ڈیلنگ ود یور سپلائی چین, دا آئیڈیا از ویری سمپل. اف یو آر ناٹ گوئنگ ٹو اٹینڈ ٹو دا نیڈس آف یور پارٹنرس, ہی وڈ ناٹ بی ان اے پوزیشن ٹو ہیلپ یو ایز اینڈ وین دا سچویشن ارائزز. پلس ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے, یو شوڈ ٹریٹ دا پارٹنر ود دا سیم رسپیکٹ جو آپ اس سے رسپیکٹ ریسیو کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کو اپنے سپلائی چین میں ویزیبلٹی نظر نہیں آ رہی, موومنٹ آف یور پروڈکٹس بٹوین دا انٹرمیڈیٹ اسٹیج اور فرام دی فائنل انٹرپرائز اسٹیج ٹو دا ڈسٹریبیوٹر, تو پھر ایک اور پرابلم آ رہی ہے. دس شوز کہ ایک انفارمیشن شیئرنگ کا جو پروسیس پراپر طریقے سے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے تمام ممبرس تک پہنچنا چاہیے تھا, وہ نہیں پہنچ رہا.
اور اس کی وجہ سے جو آپ کے کسٹمرز ہیں وہ بھی سفر کرتے ہیں, آپ کے جو ممبرز ہیں وہ بھی سفر کرتے ہیں, اور جو آپ کی سپلائی چین کی اسموتھ آپریشن ہوتی ہے وہ پاسبل نہیں رہتی. اس کے لیے آپ نے مختلف اسٹریٹجیز کا نام سنا ہوگا. ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم سنگل پوائنٹ آف ریپلینشمنٹ کو فالو کریں. اس کی وجہ سے ویزیبلٹی بہتر ہو جاتی ہے. ہماری جو آپ کہہ سکتے ہیں کمیونیکیشن تھرو دا فارم آف ڈاکیومنٹڈ آرڈرز ہوتی ہے, وہ بھی سپلائی چین کو پراپر طریقے سے اس ویزیبلٹی کی طرف لے کے جاتی ہے. چاہے وہ آپ CRP اسٹریٹجی فالو کریں, چاہے آپ وینڈر مینج انوینٹری کی اسٹریٹجی فالو کریں, یہ سارے کے سارے بہت امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں. ان کے ذریعے ہی آپ اپنی سپلائی چین کی کوآرڈینیشن کو امپروو کر سکتے ہیں. عام طور پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ کی کمیونیکیشن پراپر طریقے سے نہ ہو, اگر آپ وینڈر مینج انوینٹریز کو پراپر طریقے سے اپنے فائدے کے لیے نہیں استعمال کر رہے, واٹ ول ہیپن, یور اینڈ کسٹمر may end up replacing your product or foregoing the procurement or purchase of your product in the favor of your competitor. اور یہ جو آپ کی سبسٹیوشن ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے آپ کی جو وینڈر مینج انوینٹری ہے وہ بھی متاثر ہو جاتی ہے. پتہ چلا کہ آپ اوور اسٹاک کا شکار ہو گئے, یا آپ کی وجہ سے ڈسٹریبیوٹر آپ کا اوور اسٹاک کا شکار ہو گیا. اب آپ اگر انٹرنیٹ کے ذریعے اسی کانسیپٹ کو دیکھیں گے تو آپ کے سامنے کئی ایگزامپلز آ جاتے ہیں. سب سے زیادہ بڑا ایگزامپل پراکٹر اور گیمبل کا ہی آتا ہے. وی ناؤ ڈسکس ماڈیول نمبر 5. ماڈیول 5 ٹاکس اباؤٹ دا ڈفرنٹ فارمز آف کولیبریٹو پلاننگ, فورکاسٹنگ اینڈ ریپلینشمنٹ پاسبلٹیز فار اینی سپلائی چین. اب اس میں یہ جو ماڈل ہے کولیبریٹو پلاننگ, فورکاسٹنگ اینڈ ریپلینشمنٹ کا, CPFR جسے آپ نام دیتے ہیں, یہ کوئی پرانی بات یا نئی بات کی بحث میں جائے بغیر صرف اتنی سی بزنس ایڈوانٹیج پرووائڈ کر رہا ہے ٹو آل دا ممبرز آف دا سپلائی چین, جس میں ایک کامن کانگروئنٹ گول آپ اچیو کر لیتے ہیں. آپ کی کوشش یہ ہے دیٹ یور سیلرز اینڈ بائرز دے شوڈ بی ایٹ دا سیم پیج. اگر وہ الائنڈ قسم کی انفارمیشن شیئرنگ کر رہے ہوں گے, اونلی دین اٹ از پاسبل دیٹ دی کسٹمرز ڈیمانڈ is fulfilled in a planned manner. اور یہ کولیبریشن کے ذریعے آپ کیا چیزیں اچیو کرتے ہیں, یا کون سے وہ ایکشنز ہوتے ہیں جن کے ذریعے آپ کولیبریٹو پلاننگ, فورکاسٹنگ اینڈ ریپلینشمنٹ ماڈل کو اچیو کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہی, اگر آپ کا ڈیزائن سپلائی چین کا ٹھیک نہیں ہے, your strategy and your planning would not be in a position to help you in a situation like this. Similarly, اگر آپ کی ڈیمانڈ اور سپلائی مینجمنٹ, ریممبر دیٹ آپ نے شاید کسی ایک ماڈیول میں اسپیسیفکلی آئیڈینٹیفائی کیا تھا دیٹ سپلائی وڈ آلویز ریورٹ ٹو دی آپریشن سائڈ اینڈ دا ڈیمانڈ وڈ آلویز ٹاک اباؤٹ دا مارکیٹنگ پرسپیکٹو. اگر یہ چیزیں آپ پراپر طریقے سے بیلنس نہیں کر رہے تھرو کولیبریشن, اگین یو وڈ اینڈ اپ ان اے سچویشن جہاں پہ آپ کی سپلائی چین کوآرڈینیشن سے بہت دور ہو جائے گی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آپریشنس کی جب بات ہوتی ہے تو آپ ایگزیکیوشن کی بھی بات کریں گے. ایگزیکیوشن کی جب بھی بات آئے گی تو پروڈکشن کی بھی بات آئے گی, آپ کی ٹرانسپورٹیشن, شپنگ یا ویئر ہاؤسنگ یا ریسیونگ یا اسٹاکنگ کی بھی بات آئے گی. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جسے ہم عام طور پہ نظر انداز کر دیتے ہیں, اینڈ دیٹ از انفارمیشن شیئرنگ. وین ایور دیر از انفارمیشن شیئرنگ, دیٹ پروسیس از دی انالیسس. اس میں آپ کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پہ آئیڈیل اور اسموتھ قسم کی جو سرٹن انوائرمنٹ میں پروڈکٹ موومنٹ ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو فائنینس کی یا کیش فلو موومنٹ ہے یا انفارمیشن شیئرنگ ہے, وہ بھی پراپر طریقے سے آئیڈینٹیفائی ہو. لیکن موسٹ آف دی انٹرپرائزز, موسٹ آف دی سپلائی چینس, دے فیل ٹو آئیڈینٹیفائی دی ایکسیپشنس. ایسی ایکسیپشنس جن کی وجہ سے آپ کی پرفارمنس میٹرکس نہ تو اچیو ہو سکتی ہیں, نہ تو آپ ٹرینڈس کو مینٹین کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ پچھلے سال ہم نے فار دا منتھ آف جولائی 120 آٹو موبائلس بھیجی, یا آپ کہیں کہ میں ایک سیزنل پروڈکٹ کو ہینڈل کر رہا ہوں, اور جس میں آپ نے کہا دیٹ وی آر ان دا بزنس آف مینوفیکچرنگ ایئر کنڈیشنرز, اینڈ ان دا منتھ آف جولائی وی سولڈ 300 ایئر کنڈیشنرز لاسٹ ایئر. تو اس سال اگر وہ 300 کے بجائے صرف 200
سولڈ ہو رہے ہیں تو وہ کیا ریزنز ہیں. وہ پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کے مقابلے میں آپ کا کمپیٹیٹر زیادہ امپروو پروڈکٹ لے کے آ گیا, یا اگر میکرو لیول پہ دیکھا جائے کہ جو انفلیشن تھی یا جو جنرل پاور تھی لوگوں کی پروکیورمنٹ کے لیے, پرچیز کرنے کے لیے, وہ نیچے چلی گئی. تو اس قسم کی سچویشنس آپ کو فیس کرنی پڑیں گی. سو وین ایور یو آر ڈیلنگ ود سی پی ایف آر, you should be able to at least identify the common CPFR scenarios. You should be able to identify کہ کون سا اسپیسیفک سی پی ایف آر سینیریو کس انڈسٹری میں نہ صرف آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے بلکہ کس طرح سے یہ سپلائی چین کو اپلائی بھی کرنا پڑتا ہے. فار انسٹنس, دا فرسٹ سچویشن از دیٹ ریٹیل ایونٹ کولیبریشن. اس کو آپ اگر غور سے دیکھیے تو کالم نمبر 2 which states that where should it be applied in the supply chain, it is actually applied in the highly promoted channels اور کیٹیگریز, جہاں پہ آپ کے پاس مارکیٹنگ کا بجٹ باقی نسبتاً انڈسٹریز کے زیادہ ہوگا. وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ریٹیل ایونٹ کولیبریشن کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے اور وہ آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے. ساتھ میں یہ بھی دیکھیے کہ کون سی انڈسٹریز میں یہ اپلائی کیا جاتا ہے. آل انڈسٹریز ادر دین دوز دیٹ پریکٹس EDLP. EDLP is a term which states everyday low price. In other words, ریٹیل انڈسٹری میں کافی زیادہ EDLP کا کانسیپٹ پاپولر بھی ہے, فائدہ بھی پہنچاتا ہے, لیکن وہاں پہ آپ یہ سینیریو نہیں دیکھیں گے. اسی طرح سے آپ دوسری سچویشنز دیکھ سکتے ہیں, ڈسٹریبیوشن سینٹر ریپلینشمنٹ کولیبریشن, اسٹور ریپلینشمنٹ کولیبریشن اینڈ کولیبریٹو اسارٹمنٹ پلاننگ. یہ ٹیبل آپ کے لیے ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کسی اسپیسیفک لائن آف بزنس میں کام کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کل آپ کسی اور انڈسٹری میں جا کے یا کسی اور لائن آف بزنس کے لیے جاب کرنے کے لیے جائیں تو وہ پریکٹس جو آپ کی پچھلی انٹرپرائز میں تھی وہ شاید اپلیکیبل نئی پارٹنرشپ یا نئی انڈسٹری میں نہ ہو. پھر یہ بھی ذہن نشین کر لیجیے کہ سی پی ایف آر جو ہے وہ ایک بہت زیادہ پاپولر ہوتی ہوئی بزنس اسٹریٹجی ہے جو کہ ٹیکنالوجی بیس ہے. ان ادر ورڈز یو وڈ ہیو اے کمپیوٹر سافٹ ویئر این IT سافٹ ویئر جس کے ذریعے آپ سی پی ایف آر کو نہ صرف امپلیمنٹ کر سکتے ہیں بلکہ اس کو فائدہ اٹھانے کے لیے اس کی ورکنگ کا تمام ممبرس کے ساتھ کولیبریشن کے ذریعے انکریز ان پروڈکشن سیلز یا آپ کہہ سکتے ہیں اسموتھ شپمنٹس کے ذریعے جو بھی آپ نے کامن گول آئیڈینٹیفائی کیا اسے اچیو کر سکتے ہیں. Since you have already identified that CPFR is based on information technology, تو CPFR کی جو بیسک ایم یا گول ہے وہ کیا ہے؟ It is striving for accuracy of demand forecast. اور یہ ساری کی ساری انوینٹری لیولز کو لوئرنگ یا منیمائزیشن کی طرف لے کے جانے کی کوئی ایفرٹ ہے جس کو ہم اچیو بھی کر لیتے ہیں اور اچیو کرنے کے ساتھ ساتھ ایک رزلٹ کے طور پہ ٹرسٹ والی سچویشن یا پارٹنرشپ کو حاصل بھی کر لیتے ہیں. سو یو کین ایکچولی انڈرسٹینڈ کہ جہاں پہ آپ کوالٹیٹیو فائدہ اٹھا رہے ہیں وہاں پہ کوانٹیٹیو ایڈوانٹیجز بھی آپ کے پاس اویلیبل ہیں. لیکن یہاں پہ جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ پوائنٹ آف سیل ڈیٹا ہے یا انوینٹری ڈیٹا ہے. اگر وہ پراپر طریقے سے ریکارڈ نہیں کیا جا رہا, وہ پراپر اور اسموتھ طریقے سے ٹرانسمٹ یا شیئر نہیں کیا جا رہا, تو واٹ ول ہیپن؟ یور بیسک ایم will not be fulfilled. اور وہ کیا کرے گا؟ آپ کی جو سی پی ایف آر ہے وہ بجائے فائدہ بچانے کے آپ کے لیے ون ون سچویشن پہنچانے کے بجائے لاس میں کنورٹ ہو جائے گی. سو ٹو بی ویری آنیسٹ, سی پی ایف آر از اے ون ون سچویشن فار آل دا پارٹنرز ان دا سپلائی چین, کیونکہ آپ اس سے نہ صرف کاسٹ کو منیمائز کر دیتے ہیں بلکہ آپ پروفٹس کو امپروو بھی کر دیتے ہیں, وچ از دا باٹم لائن ایسوسیٹڈ ود اینی سپلائی چین. پھر یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے دیٹ آپ نے جو سینیریوز دیکھے تھے سی پی ایف آر کے, وہ سارے کے سارے کس طرح سے آپ کی سپلائی چین کو فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں. کیونکہ آپ نے جب ریٹیل ایونٹ کولیبریشن کی بات کی تھی تو یو ایکچولی آئیڈینٹیفائڈ دا فیکٹ دیٹ ریٹیلر اینڈ مینوفیکچرر دے جوائنٹلی آئیڈینٹیفائی برانڈز اینڈ SKU اسٹاک کیپنگ یونٹس, سو دیٹ آپ اگر پروموشنز کو کریں یا ٹائمنگ پرائسنگ یا ایڈورٹائزنگ یا ڈسپلے والے جو آپ کے اسٹریٹجیز ہیں, جو شارٹ ٹرم گولز ہیں, جو شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز ہیں, آپ اس کو اپنے ایڈوانٹیج میں
کنورٹ کر سکیں. اسی طرح سے جب آپ ڈسٹریبیوشن سینٹر ریپلینشمنٹ کولیبریشن کی بات کرتے ہیں تو یو وڈ ایکچولی آئیڈینٹیفائی دا اسٹریم آف آرڈرز. یہ اسٹریم آف آرڈرز جو ہیں یہ ایک خاص ٹائم پیریڈ کی آپ ڈومین میں کنسیڈر کریں گے. ڈو ناٹ ٹرائی ٹو کنسیڈر دیز آرڈرز if you are not in a position to identify the time horizon, کیونکہ یہاں پہ پھر آپ کی جو collaboration ہے وہ فیل ہو جائے گی. So two trading partners, they collaborate on the forecasting. اب وہ forecasting کیا ہے؟ ڈسٹریبیوشن سینٹر سے آپ کو ڈیمانڈ ملی and it is transmitted to the manufacturers. اگر یہ ہوگا تو what will happen? Your manufacturer would be in a position to build the anticipated demand into his production plans. اسی طرح سے تیسری چیز آپ نے ڈسکس کی تھی اسٹور ریپلینشمنٹ کولیبریشن. یہاں پہ پوائنٹ آف سیل کا جو ڈیٹا ہے وہ فورکاسٹنگ میں آپ کو ہیلپ کر رہا ہوتا ہے, اور یہاں پہ ایک ویزیبلٹی ہے جو کسی بھی طور پہ نہ تو مارکیٹنگ یا سیلز یا ڈسٹریبیوٹرز بلکہ مینوفیکچررز کے لیے بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اس سے آپ کی جو ایکوریسی ہے وہ امپروو کر جاتی ہے. The fourth one is the collaborative assortment planning. یہ سیزنل گڈس کے لیے بہت ضروری ہے. ایسے تمام سیزنل گڈس جہاں پہ آپ ٹرینڈس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ان ٹرینڈس کے ساتھ آپ مختلف جو irregular ویریشن ہے اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, so that your joint planning of the SKU level, یعنی اب آپ ایگریگیٹ پلاننگ سے ایک سٹیپ مزید نیچے چلے گئے, تاکہ آپ اگر آٹوموبیلز ہی کی بات کریں تو آپ کہتے ہیں کہ میں سیڈان یا لفٹ بیک کلر یا کسی اور ویریشن کے ساتھ اپنے مینوفیکچرر کو ہیلپ کر سکوں, سو دیٹ دا مینوفیکچرر کین سینڈ اے ریکویسٹ ٹو دی سپلائر کہ مجھے یہ را مٹیریلز یا یہ سب اسمبلیز یا کمپوننٹس چاہیے فار مائی کیپیسٹی پلاننگ. تو اب آپ نے دیکھا کہ جب آپ کولیبریٹو پلاننگ, فورکاسٹنگ یا more appropriately collaborative planning, forecasting and replenishment strategy کی بات کرتے ہیں تو your organizational or your enterprise or your supply chains technology enterprise جو بھی آپ ڈومین کو یا جو بھی آپ فریم آف ریفرنس آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں وہاں پر آپ کی ٹیکنالوجی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنس اختیار کر لیتی ہے, کیونکہ اگر آپ کے پاس پروسیجرز موجود نہیں ہیں, اگر آپ کے پاس پالیسیز موجود نہیں ہیں تو ٹیکنالوجی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. تو آپ کو ٹیکنالوجی اگر امپلیمنٹ بھی کرنی ہے تو اس کے لیے آپ پروسیجرز بنائیے, آپ پالیسیز ڈیولپ کیجیے, اور آپ کراس فنکشنل کسٹمر اسپیسیفک ٹیمز کی نہ صرف آئیڈینٹیفیکیشن کیجیے بلکہ ان کی ٹریننگ بھی کیجیے, سو دیٹ دیر آر نو رسک, دیر آر نو سرپرائزز, دیر آر نو شاکس اور ہرڈلس فار دی امپلیمنٹیشن آف CPFR. یہاں پہ یہ ذہن نشین کر لیجیے دیٹ ہماری کچھ کلچرل پرابلمز آ جاتی ہیں. ہم کلچرل پرابلمس میں کس طرح سے ایوالو کرتے ہیں اس ٹیکنالوجی کو یا اس ٹیکنالوجی بیس اسٹریٹجی کو, وہ بھی ہماری سکسیس فیکٹر یا فیلئر کی طرف ایک بہت بڑی انڈیکیشن کے طور پہ نظر آتی ہے. فار انسٹنس ہمارے یہاں ایک پرابلم یہ ہے دیٹ وی اینڈ اپ adopting the forced technology upgrade. وہ forced technology upgrade میں جو ایگزسٹنگ سسٹم کی اچھی پرفارمنس ہوتی ہے وہ اگلے نئے ٹیکنالوجی بیس سسٹم میں اکثر پہنچ ہی نہیں پاتی, جس کی وجہ سے انفارمیشن انکمپلیٹ طریقے سے یا ان ایڈوکیٹ طریقے سے یا انفارمیشن لیکیج یا مس یوز ہونے کی وجہ سے آپ کی جو اسٹرینتھ ہو سکتی تھی وہ آپ کی ویکنیس بن جاتی ہے. تو کوشش کیجیے جب کبھی آپ کولیبریٹو پلاننگ, فورکاسٹنگ اینڈ ریپلینشمنٹ کی بات کریں تو یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا ٹائپ آف یور انٹرپرائز. کیا آپ مینوفیکچرنگ انٹرپرائز ہیں, کیا آپ ریٹیلر انٹرپرائز ہیں, کیونکہ اگر آپ ریٹیلر انٹرپرائز ہوں گے تو پھر آپ کو مرچنڈائزنگ, پلاننگ, بائنگ یا ریپلینشمنٹ کے جو کانسیپٹس ہیں یا جو آپ کے ٹارگیٹس ہیں ان کو مینٹین اور میٹ کرنا ہوگا تھرو یور اسپیسیفک کیٹیگری ٹیمس. اس کے برعکس اگر آپ مینوفیکچرنگ انٹرپرائز ہیں تو آپ کو پھر ایک ٹیم اگر ایک کسٹمر کے لیے آئیڈینٹیفائی کرنی ہوگی تو ایک ٹیم آپ کو دوسرے کسٹمر کے لیے بھی آئیڈینٹیفائی کرنی پڑے گی. بے شک ان کے رولز اور
جو رسپانسبلٹیز ہوں وہ ایک جیسی ہوں, کہ وہ وہاں پہ ڈیمانڈ پلاننگ اور سیلز کو دیکھیں گے یا کسٹمر سروس یا لاجسٹکس کو دیکھیں گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. اسی طرح سے جب آپ سی پی ایف آر کی بات کریں تو اٹ ول میک اے لاٹ مور سینس کہ اگر آپ کوآرڈینیشن میں رول آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کو بھی آئیڈینٹیفائی کر لیجیے. دا رول آف آئی ٹی ان کوآرڈینیشن فار اینی سپلائی چین is the establishment of coordination as the ultimate goal for the entire supply chain. In other words, IT کی پہلی اور آخری جو انٹرونشن ہوگی کوآرڈینیشن کے پرسپیکٹو سے وہ یہی ہوگی that the entire supply chain operates in a coordinated manner. اس میں IT کا رول کیا ہو سکتا ہے؟ It can take the shape or form of sharing of information or ensuring information is available. It should also make sure that the information available can actually be used for decision making. ایسا نہ ہو کہ ایسی انفارمیشن آپ کلیکٹ کر رہے ہوں جس کا آپ کی ڈیسیجن میکنگ کے ساتھ دور دور تک بھی کوئی تعلق نہ ہو. پھر کوشش کیجیے that whenever you are dealing with IT, your information technology should represent the most important concept. The system is the database and the database is the system. In other words, اگر آپ نے سپلائی چین کا ایک سسٹم بنایا ہے تو وہ تمام انفارمیشن کو آپ ڈیٹا بیس میں کیپچر کیجئے جو سپلائی چین سے ریلیٹ کرتی ہے, تاکہ اگر کوئی سسٹم یا اگر کوئی ڈیٹا بیس کو دیکھنا چاہے تو وہ ڈیٹا بیس کی انالیسس کے ذریعے ہی آپ کو بتا دے کہ دیز آر دی گیپس جن کو اگر ہم پلگ ان کر دیں تو ہم اپنی فردر ریویژنز میں سپلائی چین کو نہ صرف ٹرانزیکشنز کے اوپر بلکہ اسٹریٹجیکلی بھی بہت بہتر طریقے سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں. عام طور پہ آئی ٹی کی سب سے بڑی چیلنج جو آتی ہے وہ سسٹمز انٹیگریشن کی آتی ہے, کہ جو آپ کا لیگیسی سسٹم تھا اس کی ایگزسٹنگ سسٹمز کے ساتھ یا فیوچر جو آپ کی آئی ٹی کی انویسٹمنٹس ہیں اس کے ساتھ کس طرح سے انٹیگریٹ کیا جائے گا, اور اس کی وجہ سے جو پروسیجرز اور پالیسیز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ پرابلمس کریٹ کرتی ہیں which often end up in the lack of trust, اور اس کی وجہ سے تمام جو کوآرڈینیشن ہوتی ہے وہ بجائے آگے جانے کے پیچھے چلی جاتی ہے. So whenever you are dealing with coordination in practice, you should at least try, number one, to quantify the bullwhip effect. آپ نے کہا کہ bullwhip effect جو ہے وہ 100 انٹرپرائز کی جو آٹو موبائلس تھیں اس کے بجائے 120 پہ چلا گیا, اور وہی چیز جب سپلائر تک پہنچی تو 140 تک چلی گئی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کیجئے کہ جب آپ اپنی انٹرپرائز کے لیے کوآرڈینیشن اچیو کریں تو you should have the support of the senior management. If there is no champion from the senior management, if there is no leader who would ensure that all the actions, all the strategies, all the interventions at all the levels of the enterprise are in the direction of coordination, تو یہ possible نہیں ہوگا. Number 3, you should also devote resources to coordination. یہ ریسورسز کو اس طرح سے ہم جو شیئرنگ کے ذریعے کانسیپٹ کو بہت زیادہ انٹرپرائزز آج کل سمجھتی ہیں کہ میٹرک سسٹم میں آپ پارٹ آف دا ٹائم فنکشنل ایکٹیویٹیز کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں, پارٹ آف دا ٹائم یو کین ٹیک اپ دیز پروجیکٹائز یا سپلائی چین ایکٹیویٹیز. وہ پاسبل نہیں ہے. دیٹ وڈ ایکچولی کریٹ اے لاٹ آف پرابلمس. سو کوشش کیجیے کہ آپ ریسورسز کو پراپر طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر کے انہیں ڈیووٹ کر دیجیے. نمبر 4 از دیٹ یو شوڈ فوکس آن کمیونیکیشن ود ادر اسٹیجز آف دا سپلائی چین. اگر کمیونیکیشن پراپر طریقے سے نہیں ہو رہی, مائنڈ یو دس وڈ ایکچولی لیڈ ٹو دا failure of the supply chain. Step number 5 would be try to achieve coordination in the entire supply chain network. آپ کی یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ میں مختلف سٹیجز میں کوآرڈینیشن حاصل کر لوں گا. آپ کوشش کیجئے کہ انٹائر سپلائی چین میں آپ کوآرڈینیشن کو اچیو کیجئے. نمبر 6 is that you should use technology to improve the connectivity in the supply chain. اگر آپ کی ٹیکنالوجی اسموتھ انفارمیشن شیئرنگ کر سکتی ہے یا کر رہی ہے تو یو وڈ بی ان اے پوزیشن جہاں پہ آپ کی کنیکٹیوٹی بہتر ہو رہی ہے. کنیکٹیوٹی بہتر ہونے سے آپ کی سپلائی چین کی جو پروفٹس ہیں وہ خود بخود اسٹریم لائن ہو جاتے ہیں. دین پیپل اینڈ سپلائی چین مینیجرز ان پرٹیکولر فیل دیٹ دیر از این ایبسنس آف شیئرنگ آف بینیفٹس آف دا سپلائی چین اکویٹیبلی, جس کی وجہ سے کوآرڈینیشن اچیو نہیں ہو پاتی. تو دس از ویری سیڈ. آپ کوشش کیجئے کہ آپ کی انٹرپرائز اس قسم کی پرابلمس کا شکار نہ ہو. Another important module is the
فیوچر ٹرینڈس کیا ہیں سپلائی چین کی، وہ آپ بہت بہتر طریقے سے اس ڈسکشن کے بعد سمجھ سکیں گے. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پہلے تو ہم یہ چیز آئیڈینٹیفائی کر دیں دیٹ سپلائی چین ممبرز آر ڈیپینڈنٹ آن ایچ ادر فار دا سکسیس آف دا سپلائی چین. ناٹ اونلی دیٹ, the sharing of resources, the sharing of information, all these factors have become very critical under the so-called globalization and rapid innovations, جس کی وجہ سے product life cycle بہت زیادہ چھوٹی ہو چکی ہے یا کم ہو چکی ہے. ان تمام فیکٹرز کی وجہ سے سپلائی چین فیوچر کی جو ہوں گی ان کے اوپر رسک فیکٹرز بڑھ رہے ہیں, وہاں پہ انسرٹنٹی بڑھ رہی ہے, اور سپلائی چین نے اپنی ڈپینڈنسی کے ساتھ ساتھ ایک یونیفائڈ سسٹم اور ایک یونیفائڈ گول کو ایک کوآرڈینیٹڈ مینر میں اچیو کرنا ہے. تو اس کے لیے کیا ضروری بات ہوگی؟ اس کے لیے یہ سب پتہ چل رہا ہے کہ آپ اگر ان پرابلمس کو ایز اے ٹیم, ایز اے سپلائی چین کامن گول آبجیکٹو ٹیم ایڈریس نہیں کریں گے تو انسرٹنٹی بڑھتی چلی جائے گی, اور انسرٹنٹی بڑھنے کی وجہ سے آپ کے جو پروفٹس ہیں وہ جائے آپ انکریز کرنے کا جو ایم کر رہے ہیں وہ لوور ہونا شروع ہو جائیں گے, آپ کے کاسٹ جو ہوں گے وہ انکریز کرنا شروع کر جائیں گے. سو وین ایور یو آر ڈیلنگ ود یور سپلائی چین کوآرڈینیشن ایشوز, پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ سپلائی چین انسرٹنٹی وڈ بی ڈفرنٹ فار ڈفرنٹ لیولس. اگر آپ کے سپلائر کے لیے انسرٹنٹی ان دا فارم آف بل ویب افیکٹ موجود ہے تو ہو سکتا ہے وہ ڈاؤن دا سپلائی چین اتنی زیادہ کرٹیکل نہ ہو. تو اس کے لیے مختلف پرسپیکٹوز موجود ہیں, مختلف اس کے اوپر ریسرچ کی جا رہی ہے, مختلف انٹرپرائزز, مختلف آپ کے جو سپلائی چین سپلائرز ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک ایسی چیز کو یا ایک ایسی اسٹریٹجی کو آئیڈینٹیفائی کر لیں جس کو ہم بینچ مارک کر کے فالو بھی کر سکیں. اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایسا ہو بھی رہا ہے. یہی فیوچر میں بھی ٹرینڈ کنٹینیو کرنے کا ایک پرابیبل امکان ہے. آپ کے سامنے سپلائی چین انڈسٹری میں یا سپلائی چین کے اگزامپل میں وال مارٹ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جی اٹ از دا گلوبل ان ریٹیلنگ. اب باقی کے باقی جو لوگ ہیں وہ چاہے ریٹیل میں موجود نہ بھی ہوں, دے ٹرائی ٹو بینچ مارک دا پرفارمنس ایز فار ایز سپلائی چین از کنسرن بائی فالوئنگ دی سپلائی چین آف وال مارٹ. اس میں وہ کئی چیزیں سپلائی چین میں جو ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی ان کو بھی فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے فیوچر میں آپ کی آرگنائزیشن میں اتنی میچورٹی آ جائے دیٹ دے وڈ آئیڈینٹیفائی آل دوز نان کمپلائنٹ ایکٹیویٹیز جن کی ان کو ضرورت نہیں ہوگی. بٹ فار دا ٹائم بینگ ابھی ایسی سچویشن نہیں ہے. تو آپ اپنے اینڈ پہ اپنی انٹرپرائز کے لیے کوشش کیجیے دیٹ یو آئیڈینٹیفائی اونلی دوز پرٹیننٹ آبجیکٹیوز جو آپ کی سپلائی چین کو یا آپ کی انٹرپرائز کی سپلائی چین کو فائدہ پہنچائے, اینڈ دیٹ ٹو ان ہولسٹک اپروچ مینر. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر وہی پرابلم آئے گی کہ لوکلائزڈ یا سب آپٹیمائزڈ مینر میں آپ کی سپلائی چین فیلئر کی طرف جاتی رہے گی. یہاں یہ بھی ذہن نشین کر لیجیے بات دیٹ کوآرڈینیشن میکانزم جو ہوتے ہیں وہ مختلف طریقے سے سپلائی چین کو فائدہ یا نقصان پہنچاتے ہیں. فائدہ پہنچانا تو بہت اچھی بات ہے, لیکن انفارچونیٹلی اف مس ہینڈلڈ دیئر نیگیٹو امپیکٹ وڈ ایٹ اوے دا پروفٹس آف دا سپلائی چین, جس کی وجہ سے سپلائی چین فیلئر کی طرف چلا جاتا ہے. سپلائی چین کانٹریکٹس ان دا پاسٹ ہیو پروف ٹو بی کوآرڈینیٹنگ دی سنگل پیریڈ. اب یہ ایک ایسی ڈائمینشن ہے جس کے اوپر فیوچر کی سپلائی چین شاید اتنے زیادہ افیکٹولی فائدہ نہ اٹھا سکیں, یا وہ پسند کریں گی اپنے لیے دیٹ وی شوڈ ہیو کانٹریکٹس وچ ٹیک انٹو اکاؤنٹ دا ملٹی پیریڈ ماڈل. ملٹی پیریڈ ماڈل میں آپ کسی حد تک انسرٹنٹی کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں, اور آپ کے سارے جو سپلائی چین ممبرس ہیں وہ بھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. یہاں پہ جو مختلف لٹریچر آپ کو اپنی ٹیکسٹ بک سے ریلیٹڈ یا انٹرنیٹ کے ذریعے یا آپ کی جو ورچوئل یونیورسٹی کی ڈیجیٹل لائبریری ہے اس کے ذریعے اویلیبل ہوگا, دے ٹاک اباؤٹ کوانٹیفیکیشن آف رسک اور انسرٹنٹی ان دا سپلائی چین. یہ تو بہت اچھی بات ہے, اور اس سے بھی زیادہ تعداد میں آپ کو اگر پیپرز نظر آئیں گے, ریسرچ پیپرز, تو وہ بل ویب ایفیکٹ کو ہی فوکس کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم فیوچر میں بل ویب ایفیکٹ کے علاوہ بھی انسرٹنٹی جو سپلائی چین سے ریلیٹ کرتی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کچھ ایسی ویریشنز کو آئیڈینٹیفائی کریں. آپ کہہ سکتے ہیں
سپلائی سائڈ سے اوریجنیٹ کرتی ہیں. کیونکہ اگر بل وپ کو آپ نے کہا کہ وہ ڈیمانڈ کی سائڈ سے یا کسٹمرز کی سائڈ سے یا ڈسٹریبیوشن کی سائڈ سے اوریجنیٹ ہوتی ہوئی سپلائر تک پہنچتی ہے, دا ریورس شوڈ آلسو ہولڈ ٹرو, وچ از دیٹ آپ نے جب اپنی سپلائی مینجمنٹ کی یا سپلائر ریلیشن شپ مینجمنٹ کی ڈسکشن کی تھی, تو یہ پوائنٹ میں اسی ماڈیول سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, دیٹ دی ڈاؤنورڈ افیکٹ, دا ڈاؤنورڈ افیکٹ, جیسا اگر آپ نے کہا کہ اپورڈ افیکٹ تھا ڈیمانڈ سائڈ سے, جس کو آپ نے بل وپ افیکٹ کا نام دیا تھا, اسی طرح سے دیر وڈ بی اے ڈاؤنورڈ افیکٹ جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سپلائر جو تھا وہ ایک کیپیبلٹی نہیں رکھتا تھا کہ وہ ٹائملی طریقے سے جو انٹرپرائز کی ریکوائرمنٹ تھی سپلائی سے ریلیٹڈ وہ فلفل کرتا. تو ایک انسرٹنٹی تو آ گئی. دیٹ انسرٹنٹی وڈ بی کہ آپ ٹائملی اپنی ریسورس حاصل کر سکیں یا نہیں, اور اگر آپ ٹائملی ریسورس حاصل نہیں کر سکیں گے, آپ کے پاس کیا ایسے سپلائرز موجود تھے جو آپ کی ایک سپلائر کی جو فیلئر تھی اس کو کمپنسیٹ کر سکتے. تو یہ آپ کی جاب ہوگی ان دا فیوچر. آئی ایم پریٹی مچ شور جو سپلائی چین مینیجرز آج اس کلاس میں بیٹھے ہیں, شاید ان کو یہ ایسی آڈ سچویشن پہلے سے فیس کرنی پڑی ہو, اور ان لوگوں نے اس کا نتیجہ یہ نکالا دیٹ دے آئیڈینٹیفائڈ اے پول آف سپلائرس, اور اس پول آف سپلائرس میں انہوں نے اسٹریٹجک پارٹنرشپ اگر ایک سپلائر کے ساتھ بھی کی, تو آپ نے باقی سپلائرس کو کسی ایک خاص انسینٹو کے ساتھ, ریکال ابھی آپ نے اپنے پچھلے لیکچر میں ہی انسینٹیوز کی بات کی تھی, ایک خاص انسینٹیوز کے تحت ان کو اپنے ساتھ الائن کیا, اور اس الائنمنٹ کے ذریعے آپ نے کہا کہ میں نے اپنی سپلائی چین کو کوآرڈینیٹڈ مینر میں پروفیٹیبلٹی کی طرف ایک ایفیشینٹ طریقے سے کاسٹ منیمائزیشن کے ساتھ پروفیٹیبلٹی کو رجسٹر کرا لی. Now this is again the gain associated with your supply chain. We now talk about another important concept, the false failure returns. یہ false failure returns کیا ہیں؟ I'm pretty much sure most of us in our day-to-day routine activities end up facing a situation where we go to a store, buy a product, and to our disbelief کی بات نہیں کر رہا, بٹ میں ایک سرپرائز یا شوق کی بات کر رہا ہوں. اگر وہ پازیٹیو سرپرائز ہے تو you would be more than happy, but if it is a negative shock, what will happen? You would not go and buy the same product from the same shop, یا اس مینوفیکچرر کی پروڈکٹ کو آپ اسکیپٹیکل انداز سے ہمیشہ کے لیے شاید ریجیکٹ کر دیں گے. لائک دا جاپنیز پروڈکٹس آف دا 1920s اور 1930s, پیپل یوز ٹو فیل انکمفرٹیبل بائنگ اینی تھنگ میڈ ان جاپان, اور وہ کہتے تھے کہ جو امریکہ میں چیز بنی یا جرمنی میں بنی وہی چیز بہت اچھی ہے. بٹ ود دا پیسج آف ٹائم آفٹر دا ورلڈ وار ٹو, دی امپروومنٹ ان آل دوز ٹیکنالوجیکل انٹرونشنز ان دا کنٹری آف جاپان, کوالٹی کی جو کانشیسنیس کی لہر آئی اس نے جاپان کو بہت بہتری کی طرف لے کے ایک لیڈر بنا کے رکھ دیا. اب پاکستانی انوائرمنٹ کی بات نہیں ہے, بٹ موسٹ آف دا ٹائم دی فالس فیلئر ریٹرنز آر آل دوز پروڈکٹس دیٹ آر ریٹرنڈ بائی دا کنزیومرز اور کسٹمرز ٹو ریٹیلرز ود آئدر نو فنکشنل اور مائنیوٹ کاسمیٹک ڈیفیکٹ, یا پتہ چلا کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی لیکن لوگ اس کے باوجود اس پروڈکٹ کو واپس کر کے. تو یہ جو کاسٹ ہے ایک فالس فیلئر ریٹرن کا, وہ کہیں نہ کہیں تو انٹرپرائز یا سپلائی چین کو فیس کرنا پڑتا ہے. کیا آپ نے کہا کہ یہ پین جو تھا یہ اپنا مقصد پورا نہیں کر رہا, اس وجہ سے میں واپس کر رہا ہوں. دا سیم پروڈکٹ گوز بیک ٹو دی فیسلٹی جہاں پہ اس کو مینوفیکچر کرنے کے بعد اس کا ٹیسٹ کیا گیا تھا کہ کیا یہ اپنا جو بنیادی فنکشن اسے فلفل کر رہا ہے یا نہیں. اب پتہ یہ چلتا ہے وہاں جا کے کہ یہ تو بالکل ٹھیک کام کر رہا تھا اور اس میں کوئی پرابلم ہی نہیں تھی, اس کے باوجود ایک ویلیو سسٹم جو تھا اس کو ہم نے کمپرومائز کر دیا, اور وہ ویلیو سسٹم جب کمپرومائز ہوا تو اس کی وجہ سے آپ کے جو کاسٹ تھے وہ آف سیٹ کر گئے آپ کے پروفٹس کو. تو فالس فیلئر ریٹس یا فالس فیلئر ریٹرنس جو ہیں یہ کسی بھی سپلائی چین کو کہیں بھی فائدہ نہیں پہنچاتے, صرف نقصان پہنچاتے ہیں. اور اگر ہم اس لاس ان ریونیو کو غور سے دیکھیں تو یہ بہت زیادہ بڑا سگنیفیکنٹ کاسٹ ہے. پاکستانی انوائرمنٹ میں ہماری ایک دم سے جو پرابلم آئی ہے وہ یہ ہے دیٹ
most of the time, due to tax and tariffs, آپ کا جو پروڈکٹ یہاں سے اوورسیز ڈلیور بھی ہو جاتا ہے اس کو اکثر فالس فیلئر ریٹرن کی کیٹیگری میں اگر آپ غور سے دیکھیں واپس بھیج دیا جاتا ہے. اب یہ ساری کی ساری پرابلم کیا شو کر رہی ہے؟ دیٹ سم ویئر along the line the Pakistani supply chain managers, they are not in a position to handle this problem of failure return, false failure returns. اگر وہ اس کو اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں دیٹ دے آر ان اے پوزیشن ٹو ایڈریس دس پرابلم آف فالس فیلئر ریٹرنس، نہ صرف آپ کی سپلائی چین کی پروفیٹیبلٹی انکریز کرے گی، آپ کی کوآرڈینیشن بہتر ہوگی، بٹ آپ کی جو برانڈ امیج ہے وہ بھی ٹھیک ہوگی. کیونکہ دیکھا یہ جا رہا ہے ڈیو ٹو ون ریزن اور دی ادر وی آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو آئیڈینٹیفائی دی ریزنس جس کی وجہ سے کسٹمر ہماری ایک کوالٹی پروڈکٹ کو جس کے اندر کوئی فیلئر والا فیچر نہیں ہے ریجیکٹ کر کے بھیج رہا ہے. either it is because of the fact that the distribution center, say for instance یہاں سے آپ نے 10,000 پیسز آف شرٹس بھیج دیے دبئی کے لیے، وہ پروڈکٹ آپ کو پتہ چلتا ہے واپس آنے شروع ہو گئے کہ جی اس میں کوئی اور پرابلم تھی، اس میں ہمارا جو فیبرک کی ریکوائرمنٹ تھی وہ میچ نہیں ہو رہی، لیکن جب آپ ٹیسٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ ایک کامن فینومینن ہے پاکستان میں، اسپیشلی جو لوگ لوکل اپنے انوائرمنٹ میں اپنے بزنسز کو کنڈکٹ کر رہے ہیں وہاں پر یہ بہت زیادہ انفارچونیٹ انسیڈنٹس کے ساتھ موجود ہے. آپ کے کئی کنسائنمنٹس ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں بیسڈ آن دا آئیڈیا کہ جی آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ اپنی جو ایگریڈ اسپیکس ہے اس کو میٹ نہیں کر رہا، اور وہی پروڈکٹ جب آپ واپس ریسیو کرتے ہیں ان کو آپ کاؤنٹر چیک کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے آپ کی تو پروڈکٹ کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ فلفل بھی ہو رہی ہے، اس کی اسپیکس جو ہیں وہ بھی میٹ کر رہی ہیں، اور ایسی کوئی سچویشن ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کہیں کہ ہماری سپلائی چین اپنا کام پورا نہیں کر رہی اور ہمارا جو پروڈکٹ ہے وہ اپنی کسٹمر کی جو نیڈز ہے اس کو فلفل نہیں کر رہا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پہ سپلائی چین مینیجر کو فیوچر میں اپنی اٹینشن کو فوکس کرنا پڑے گا، کیونکہ جیسے جیسے مارجنس کم ہو رہے ہیں، جیسے جیسے آپ کی مارکیٹس کمپریس ہو رہی ہیں، جیسے جیسے آپ کی بیریئرز جو ہیں وہ انکریز کر رہے ہیں، ٹریڈ بیریئرز، آپ کے پاس فالس فیلئر ریٹرنز کا جو ایک ہیڈ ہے اس کو ختم کرنے کی بہت اچھی اپرچونٹی ہے. If your enterprise can actually address this, you would be in a position to register higher profits. لیکن یہ کب پاسبل ہے یا کس طرح سے پاسبل ہے؟ Only if you have access to proper channel coordination. اگر آپ چینل کوآرڈینیشن کو اپنے کانٹریکٹس کا حصہ بنا لیں گے تو بائی ڈیفالٹ آپ کا جو سپلائی چین مینجمنٹ کا سٹائل ہے وہ آپ کے تمام ممبرز آف دا سپلائی چین تک نہ صرف پراپر طریقے سے اویلیبل ہوگا بلکہ ان کو کمپیل کرے گا دیٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو ایڈریس دا کسٹمر نیڈس ان اے یونیفائڈ مینر. اگر یہی چیز آپ یونیفائڈ مینر میں اچیو کر لیتے ہیں تو اسی کا نام پروفیٹیبلٹی ہے. اسی کا فائدہ کیا ہے کہ آپ کاسٹ منیمائزیشن کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، آپ پراپر طریقے سے اپنی سپلائی چین کو اور اپنے سپلائی چین کے ممبرس کو اینڈ اسپیسیفکلی یور انٹرپرائزز کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. سو اف یو آر گوئنگ ٹو ڈیل ود کوآرڈینیشن ایز اے سپلائی چین مینیجر you should be able to test the performance of the coordinating contracts. آپ کے کانٹریکٹس میں اگر ایسی کلاسز موجود ہیں جو آپ کے انٹرپرائز کو یا آپ کے سپلائی چین کو ایک ویک فوٹنگ کے اوپر رکھ رہی ہے، you should be able to identify that. Because if you are not going to do that, your job as a supply chain manager remains unfulfilled. کیونکہ آپ نے جب کانٹریکٹ مینجمنٹ کی ڈسکشن کی تھی اپنے ماڈیول میں، ایک کسی لیکچر نمبر 7 میں probably, تو you were in a position to identify that coordination would always improve the performance of the supply chain. اور اس میں پاکستانی انٹرپرائزز اگر آپ غور سے دیکھیے جاپنیز انٹرپرائزز کے مقابلے میں اگر کہیں پیچھے نظر آتی ہیں تو وہ کوآرڈینیشن میں اور ٹرسٹ بیسڈ ریلیشن شپ میں نظر آتی ہیں. We somehow or the other take a different approach.
ہم پروفٹ شیئرنگ کے وقت انڈیویجولسٹک قسم کی اپروچ کی بات کرتے ہیں. جب لاسز رجسٹر کرنے کے بعد لاسز کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کی باری آتی ہے تو ہم ایکویٹی کی بات کرتے ہیں. تو یہ ایک تضاد ہے. اس کال آف فیل کے تضاد کی وجہ سے ہماری سپلائی چین سفر کر رہی ہیں. ہمارے اینڈ پروڈکٹس فالس فیلئر ریٹرنس کا شکار ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری سپلائی چینز کے جو کاسٹ ہیں وہ انکریز کر رہے ہیں, اور ہمارے کاسٹ انکریز کرنے کی وجہ سے ہمارے سپلائی چین کے پروفٹس ریڈیوس ہو رہے ہیں, اور ہمارے سارے ممبرز آف دا سپلائی چین نقصان اٹھا رہے ہیں. سو thank you very much for your active listening, and I sincerely hope that what you have learned today would be beneficial not only to you but also to your enterprise. Khuda Hafiz.